प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज का टॉपिक बड़ा नाजुक है, आज का टॉपिक बहुत अहम है। पाकिस्तान को डील करता हुआ टॉपिक है, पाकिस्तान की ख़वातीन के हवाले से है, उनके हकूक़ के हवाले से है, लेकिन साथ साथ इस प्रोग्राम में मैं न्यूट्रल रह के मर्दों के हकूक़ की बात करना जो है वो मर्दों का हक़ समझता हूँ। इसकी वजह यह है कि बादिल नज़र में ये नज़र आता है कि पाकिस्तान में औरत जो है वो खासी मजबूर है, खासी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मर्दाना ज़हनीत रखने वाली सोसाइटी है। यहाँ पर कानून जो है वो औरत के लिए डिफरेंट है, मर्द के लिए डिफरेंट है। सोसाइटी की देखने का अंदाज़ जो है एक औरत के लिए मुख्तलिफ है, ख्वाह वो जॉब करे, ख्वाह वो पढ़े, ख्वाह वो बस का वेट करे, और मर्द के लिए मुख्तलिफ है। ये मुनाफ़कत और ये तराजू दो तो है इंसाफ के इस मुल्क के अंदर। लेकिन साथ साथ जहाँ जहाँ हमने ये देखा वहाँ हमने ये भी देखा कि अगर मर्दों ने औरतों का इस्तेसाल किया तो कुछ ख़वातीन हमें ऐसी भी नज़र आईं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने मेरिट की धज्जियाँ बखेरी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर की बेस के ऊपर, ना कि मेरिट के ऊपर। मेरिट को सबअटैच किया। हमने ये सब कुछ देखा। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज, बड़े बड़े तालीमी इदारे, मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है, वहाँ पर ख़वातीन ने मेरिट की भी धज्जियाँ बखेरी हैं और उनको मेरिट में आगे लाने वाले जो थे वो मर्द ही थे, लेकिन उसकी वजह मेरिट नहीं थी, कुछ और था। तो आज का जो मामला है वो भी बड़ा सेंसिटिव है, जिसमें हमने ऐसा औरतों की या ख़वातीन की हकूक़ की बात तो करनी है, लेकिन ऐसे कि दूसरी पार्टी जो कि बादिल नज़र में मर्दी होते हैं उनकी भी हक तलफी ना हो। मसलन रेप का मामला जो है वो बहुत अहम है, और रेप के मामले के अंदर इस्लाम ने बड़ा सेंसिटिव और एहतियात बरती है। 4 गवाह कॉन्सेप्ट लेके आया इस्लाम, ताकि कोई खातून वो अफेयर जो कि उसकी अपनी मर्जी से एक मर्द के साथ जारी है, या एक मर्जी से एक एक्ट हुआ है उसका, जिसको हम गैर शरई भी कह सकते हैं, जो लेकिन वो कंसेंट के साथ हुआ हुआ है, उसको एक औरत एक मर्द को किसी इल्ज़ाम में फंसाने के लिए रेप का वाविला बुलंद करके ना कह दे। इसलिए 4 गवाह की शर्त इस्लाम ने रखी। लेकिन साइंस ने जो तरक्की की तो डीएनए का कॉन्सेप्ट बीच में आया, और डीएनए का मतलब ये है कि हर इंसान का एक ब्लड का कोड है, और उस कोड से आप मैच कर सकते हैं ये मामलात कि आपका ब्लड, आपका स्पर्म, ये हर बंदे का यूनिक होता है। तो इस तरह जो विक्टिम्स बनी रेप की आज के मॉडर्न दौर में, उन्होंने जब कंप्लेंट्स की पूरी दुनिया में, तो अगर मर्द का डीएनए टेस्ट मिल गया तो वहाँ पर सजाएं भी उनको हुई। लेकिन पाकिस्तान में बहुत अहम फैसला हुआ पिछले दिनों में, जिसकी वजह से आज का प्रोग्राम करना पड़ रहा है मुझे। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो 1973 के दस्तूर की वजह से कायम है, इसका काम ये है कि वो कवानीन चेक करे जो पार्लियामेंट बनाती है या अदालत बनाती है, जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, उनको कुरान और सुन्नत के फोल्ड में लेके आए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने पाकिस्तान की आज से कोई 1 हफ्ता पहले एक बहुत अहम केस चल रहा है अदालत के अंदर। ये वाक़या है 5 साल पुराना, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे कराची में एक खातून की उसके खामिंद के सामने जो है इज्तिमाई ज़्यादती की गई। कुछ लोगों ने गैंग रेप किया। पुलिस ने मुलजिम को शनाख्त किया, उस मुलजिम को पेश किया गया अदालत के सामने, डीएनए को जो है प्रूफ बनाया गया, लेकिन अदालत ने जो है वो करार दिया कि डीएनए इज़ नॉट अ प्रूफ कि जिससे पता चले कि खातून जो है जिनसी ज़्यादती का निशाना बनी है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कुछ दिन पहले इस बात को मोहर सब्त कर दी। उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट जो है वो कहीं स्टैंड नहीं करता औरत के इस प्रोटेस्ट के ऊपर कि अगर वो ये कंप्लेंट कराया कि फलां मर्द ने उसका ज्यादती की है तो डीएनए टेस्ट में फैसला नहीं हो सकता, ये गैर शरई है। 4 गवाही आएंगे। आज का हमारा प्रोग्राम इसी बेस पे है कि डीएनए टेस्ट जो है उसको माइनस करके क्या साइंस से इस्तेफादा हासिल नहीं किया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने, और क्या औरतों के हकूक़ के ऊपर पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया है कि वो औरत जो रेप की विक्टिम है और इस सोसाइटी में रहते हुए रिपोर्ट भी नहीं कर सकती रेप को, उसके लिए और मुश्किलात पैदा कर दी गई है कि डीएनए टेस्ट को माइनस कर दिया है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एज द एविडेंस फॉर द रेप, अगेंस्ट द रेप और रिपोर्टिंग के हवाले से। इस पर हम बात करेंगे आज के अहम तरीन इशू के ऊपर। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं अपनी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के हमारे ट्वीट पे भी यही सवाल हमने छोड़ा है कि औरत और मर्द के दरमियान तवाज़ुन पर मबनी इंसाफ पसंद माशरा जो है पाकिस्तान में कब कायम होगा, जिसमें औरत मर्द का इस्तेसाल और मर्द औरत का इस्तेसाल ना करें। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नईम साहब, कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप उनके कमेंट्स और उनकी बातें सुनते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शमीला फारूकी साहिबा, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, लेजिस्लेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और आपने हमारे प्रोग्राम्स में ख़ास तौर पे आके औरतों के मुतल्लिक आवाज़ बुलंद की। आज आप पीपल्स पार्टी की हैसियत से नहीं, बीइंग अ वुमेन सोशल वर्कर के तौर पे भी आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारे साथ हनीफ साहब मौजूद हैं, जिनका हमने कॉलम पढ़ा बीबीसी के ऊपर और हमने सोचा कि इस पर प्रोग्राम किया जाए। मैं हनीफ साहब से अगर बात का आगाज़ शुरू करूँ। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब, को मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। शायद आपका कॉलम मैंने पढ़ा बीबीसी में, और आपने जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है
اس نے جو ڈی این اے ٹیسٹ کو غیر شرعی قرار دیا ایز اے ایویڈنس ریپ کیس میں. آپ نے اس کو کرٹیسائز کیا, آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے بیسکلی یہ ایک طرح سے سائنس کی ایجاد سے ہمیں پیچھے جہالت کے دور میں لے جائے گا. کیا کہنا چاہیں گے اسلامی آزادی کونسل کے فیصلے کے متعلق؟ دیکھیں جی, میں کوئی نہ تو قانون دان ہوں اور نہ میں اس کا ایکسپرٹ ہوں شریعت کا, اس کے لیے آپ کے پاس تشریف رکھتے ہیں مفتی صاحب. میں صرف یہ یاد کروانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک قائد اعظم محمد علی جناح تھے ہمارے, جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا. ان کا یہاں پہ مزار ہے کراچی میں. لوگ جو آتے ہیں باہر سے کراچی میں وہ وہاں پہ اپنا سلام پیش کرنے جاتے ہیں, عقیدت کے لیے جاتے ہیں. تو اس کی آپ صرف ایک سمبولک ویلیو اگر لے لیں کہ ایک بچی جو ہے وہاں پہ اپنے خاندان کے ساتھ آتی ہے, اس کو پکڑ کے اس کے نیچے جو تہہ خانہ ہے وہاں پہ لے جا کے اس کا ریپ ہوتا ہے. اس کے بعد پہلی بات تو یہ کہ 5 سال لگتے ہیں کوئی فیصلہ آتے آتے, ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ کیس ہے, بہت کم ہوتا ہے ایسے کیسز میں کہ جس میں فیملی بھی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے, گھر والے بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ریپ ہوا ہے تو اس میں بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو اس کو جو ہے اس کی سزا جو ہے جو معاشرہ ہمارا دیتا ہے ایسی عورتوں کے لیے جو سمجھا جاتا ہے کہ یا تو یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے نا, آواز بلند نہ کریں. تو دنیا میں کوئی آپ مذہب کے نام پہ لے لیں, انسانیت کے نام پہ لے لیں, یہ ایک بہت جو چند بڑے جرم جو ہیں انسان کر سکتا ہے غلیظ ترین, ان میں سے یہ ایک ہے. تو ہم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا ہے کہ جس میں بانی پاکستان کے مزار کے نیچے ریپ ہوتا ہے. اس ریپ کے کیس کا فیصلہ ہونے میں 5 سال لگتے ہیں, اور اس کے بعد جو تعویل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ جی ڈی این اے جو ہے یہ تو اس کو تو شرع کے مطابق اس کو تو ہم مان ہی نہیں سکتے. پہلے یہ یہاں پہ عدالت نے فیصلہ دیا, اس کے بعد نظریاتی کونسل نے فیصلہ دیا. حالانکہ آپ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے بارے میں پہلے ہی رولنگ دے چکی ہے کہ بھئی یہ ایڈمیسیبل ہے, کہ یہ ڈی این اے کا جو ہے اس طرح کے کیسز میں اور باقی جو دوسرے کیسز ہوتے ہیں ٹیررزم کے کیسز میں, مرڈر کے کیسز میں ایڈمیسیبل ہے. تو صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں, کس طرح کا معاشرہ ہے کہ اپنی ہی بچی کو قائد اعظم کے مزار کے نیچے اس کا ریپ ہوتا ہے, اور آخر میں ہم اسلام کا نام استعمال کر کے, شریعت کا نام استعمال کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو انصاف نہیں ملتا. ٹھیک ہے حنیف صاحب, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, میرے ساتھ دیکھا. مفتی نعیم صاحب, یہ کس طرح کا معاشرہ ہے جس میں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ ایک بچی کا ریپ ہوتا ہے جو ہمارے ملک کی بچی ہے, اور ہم شریعت اور اسلام کا نام لے کے محمد حنیف صاحب یہ فرما رہے کہ ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں اس کے رائٹس اور کہتے ہیں کہ ڈی این اے غیر شرعی ہے, ظلم ہے یہ تو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے محمد حنیف صاحب کو دنیا کی معلومات تو ہوگی لیکن دینی معلومات کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے, ایک قائد اعظم کے مزار پر ایک واقعہ ہوا, اس واقعے کو بنا کر ایک قانون بنا دینا یہ دنیا کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک واقعہ سنا اور اس واقعے کو سننے کے بعد آپ وہ قانون بنا دیں اس لیے کہ قائد اعظم کے مزار کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے لہذا یہ قانون بن جائے, اور قائد اعظم کے مزار کو لے کر یہ قانون بنانا. اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے تمام چیزوں کو دیکھ کر, تمام لوگوں کے مسائل کو دیکھ کر یہ قانون بناتا ہے. کسی ایک جزوی حالت کو دیکھ کر کبھی بھی مسئلہ کو جو ہے قانون نہیں بنایا جا سکتا دنیا میں بھی. اب میں ڈی این اے ٹیسٹ کے متعلق بتاؤں. ایک ہوتے ہیں مالی معاملات. جی مالی معاملات کے اندر تو مشینی گواہی کا اعتبار ہو جاتا ہے کہ مثلا آپ نے کسی سے کوئی رقم لی ہے اور آپ کے پاس مشینی گواہ موجود ہے کہ آپ نے رقم لی ہے, کمپیوٹر پہ آ گئی, فلاں جگہ آ گئی, تو آپ نے اعتبار کر لیا. مالی معاملات کے اندر مشین کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے, اور اس میں بھی بہت سی مرتبہ کریڈٹ کارڈ کی مشینیں غلطیاں کر دیتی ہیں, پیسے زیادہ بتا دیتی ہیں, کبھی کم بتا دیتی ہیں, ان میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوسرے مسائل ہیں کسی کی عزت کا مسئلہ. یہاں پر ایک قانون کلی ہے کہ کسی کی عزت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے آپ اس کو سزا دیں اور آپ یہ کہیں کہ یہ آدمی بدکار ہے اور اس پر الزام لگائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مشین ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہے,
ہمارا معاشرہ کرپٹ ہے، وہ کسی بھی آدمی کو پھنسانے کے لیے وہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ کسی کی رپورٹ کسی کو لگا دے، یہ اس معاشرے کے اندر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب لہذا کسی کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے اور کسی عزت کو خراب کرنے کے لیے صرف مشین کی گواہی پر اعتبار کر کے سزا دی جائے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہ شہادت کا، وہ اہم ہے۔ ہاں البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈی این اے ٹیسٹ اس شہادت کے لیے معین ثابت ہو سکتا ہے، مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے اگر شہادتوں میں کوئی کمزوری ہے تو اس کو رکھتے ہوئے آپ اس شہادت کو قابل اعتماد بنا دیں۔ لیکن بیسک شہادت جو ہے وہ 4 گواہی رہیں گے مفتی صاحب، جی بیسک شہادت 4 گواہی رہیں گے ریپ کے لیے، لیکن آپ اس شہادت کو نکال دیں اور نکالنے کے بعد صرف ڈی این اے ٹیسٹ کے اوپر اعتماد کریں، ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں تو پھر جب بھی کوئی عورت حنیف صاحب کوئکلی کمنٹ کرتے پھر میں شمیلہ صاحبہ کے پاس جانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مشین پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ میں صرف یہ 2 مختصر سی باتیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل مشین میں خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ لاجک جو ہے کہ چونکہ معاشرہ کرپٹ ہے ہمارا، اس لیے ہم انصاف نہیں دے سکتے اور اس کے لیے ہم مذہب کو بہانہ بنائیں، ایک تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں مشین پر ہی اعتبار کر کے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر مشین ہی پر اعتبار کر کے حنیف صاحب کمپلیٹ کر لیں، میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں شہادت کو ہٹانا یہ بالکل قطعاً مناسب نہیں ہے۔ مفتی صاحب ان کو کمپلیٹ کر لیں پلیز، جو حکم ہے شہادت ہونے کا اس کو عمل پر لایا جائے۔ جی ٹھیک ہے، حنیف صاحب کمپلیٹ کر لیں پلیز۔ میں صرف اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشینوں میں بالکل ہر چیز میں خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن کل جب مفتی صاحب کو کچھ صحت کی تکلیف ہوگی، اللہ ان کی صحت سلامت رکھے، یا مجھے ہوگی تو میں جا کے گردے کی تکلیف ہوگی تو گردے کی مشین پہ جا کے لگوا لوں گا، دل کا کوئی مسئلہ ہوگا تو دل کی مشین پکڑ کے لگوا لوں گا۔ اس میں جو ہے اس میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں۔ اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ میرے ایک دوست کو کمپلیٹ کر لیں ذرا، مفتی صاحب یہ کمپلیٹ کر لیں حنیف صاحب۔ کینسر ہو گیا ہے، جب ڈاکٹروں نے ان کو کھول کے دیکھا تو کینسر نہیں تھا، یہاں تک کہ مشینیں یہاں تک ڈاکٹر جو ہے مشینوں پر اعتماد کر کے جو ہے۔ مفتی صاحب اوور لیپ ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کسی کو، آپ ان کو کمپلیٹ کر دیں، میں آپ کو پورا موقع دوں گا۔ جی حنیف صاحب کمپلیٹ کر لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ گردے کی تکلیف آپ کو یا مفتی صاحب کو ہو جائے اور آپ مشین پہ ٹیسٹ کرائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مشین پہ کرواتے ہیں نا، اور کہیں سے جا کے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، محلے کے ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ جو ڈی این اے ہے اس میں کیا چانسز ہوتے ہیں غلط ہونے کے، تو آپ کو 1 in a million میں کچھ چانس ملتا ہے۔ اچھا اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ باقی یہ ہے کہ میں بالکل خاموشی سے پورا پروگرام آپ کے بیٹھ کے میں فرمودات سنتا ہوں مفتی صاحب کے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ دوسرا کوئی بات نہ کرے تو مجھے نہیں وہ ایسی بات نہیں، آپ بالکل پارٹیسپیٹ کریں۔ حنیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ شمیلہ فاروقی صاحبہ، آپ نے حنیف صاحب کی بات سنی اور مفتی صاحب کی بات سنی، اس میں مشین والی بات پہ تو میں کمنٹ نہیں کروں گا، کیا میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا، لیکن ایک بات جو مفتی صاحب نے کہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر میں آپ سے یہ سوال پٹ کروں کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ تو چل سکتا ہے پتا کہ فلاں شخص کا فلاں عورت کے ساتھ تعلق تھا جس کو آپ سیکشل تعلق کہتے ہیں، لیکن اس سے یہ کس طرح پتا چل سکتا ہے جو کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ریپ ہوا ہے، کسی کا زیادتی کی گئی، یہ ڈی این اے سے کس طرح اسٹیبلش ہوگا؟ دیکھیں یہ جو مزار ریپ کیس کی ابھی گفتگو ہوئی ہے، جو سب سے پہلا وکٹم بنا، یہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ڈیکلیریشن آیا ہے 28-29 تاریخ کو، اس کا سب سے پہلا وکٹم مزار ریپ کیس ہے۔ اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلا اسسٹنٹ مینیجر تھا اس کی گرفتاری ہوئی تھی 20 مارچ 2008 کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں، لیکن جو دوسرے 2 ملزم تھے ان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب ڈی این اے ٹیسٹ میں یہ پروو ہوا کہ وہ اس ریپ میں ملوث تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب جو یہ ڈیکلیریشن آیا ہے اس کے بعد جو ججمنٹ آئی ہے مزار ریپ کیس کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ڈی این اے ٹیسٹ کو ہم ایویڈنس نہیں مان سکتے۔ ہاں جی، حالانکہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے سلمان اکرم راجہ ورسز گورنمنٹ آف پنجاب 213 SCMR 203، اس کے اندر 3 جج صاحبان بیٹھے تھے، چیف جسٹس محمد افتخار چودھری صاحب، جواد ایس خواجہ اور خلجی عارف حسین صاحب۔ اب اس کے اندر جو پوائنٹ بی ہے وہ یہ کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن آف ڈی این اے ٹیسٹ اینڈ پریزرویشن آف ڈی این اے ایویڈنس شوڈ بی میڈ مینڈیٹری ان ریپ کیسز۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، کیا یہ 3 محترم جج صاحبان غیر اسلامک بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ غلط بات کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ ڈی این اے ٹیسٹ
اگر یہ ایک بہت پرائمری ایویڈنس ہے ان ڈٹرمننگ اے کیس آف اے ریپ وکٹم, اس کو نہیں ایڈمیسیبل ہونا چاہیے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006 میں ریپ کیسز کو پاکستان پینل کوڈ کے اندر ٹرائی کیا جاتا ہے, اینڈ دے آر گورنڈ بائی سول لاز ناٹ بائی اسلامک لاز. تو یہ 4 گواہان کی جو بات کی جاتی ہے اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اب آپ اسلام کو گھسیٹتے ہوئے لے آئے ہیں لا کے اندر, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے شمیرہ صاحب, ایک بات بتائیے شمیرہ صاحب, مجھے ایک بات بتائیے, مجھے آپ سے سوال ہے, یہ جو 73 کا دستور ہے بھٹو صاحب, یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے یہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنوائی تھی نا, اس کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے یا میری عرض تو سن لیں پھر آپ جواب آپ ہی دیجیے گا. پارلیمنٹ کا کوئی بھی ایسا فیصلہ جو اسلامی نظریاتی کونسل انڈر 73 کے دستور, اس کا آرٹیکل بھی آپ کو بتا دوں 228 کے تحت غیر اسلامی سمجھے, قرآن و سنت کے منافی سمجھے, تو بھٹو صاحب کے دستور نے امپاور کیا ہے کہ اس کو غیر شرعی قرار دے, تو انہوں نے غیر شرعی قرار دے دیا. ایک سیکنڈ, اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو ریفر کرے یا پارلیمنٹ کے 40% کے لوگ اس کو ریفر کریں یا پروونشل گورنرز اس کو ریفر کریں, اسلامک کا خود کاگنیزنس نہیں لے سکتی میرے بھائی. حسبہ بل آپ کو یاد ہوگا 2005 کا MMA گورنمنٹ نے پیش کیا تھا, اس کو گورنر خیبر پختونخوا نے ریفر کیا. پچھلے 10 سال میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی کارکردگی 0 رہی ہے سوائے اس ایک بل کے, which was eventually struck down by the Supreme Court in 2005. تو اگر ان کو ریفر کیا جائے اور ان کی جو ایڈوائس ہے, ان کی جو آبزرویشن ہے وہ ایڈوائزری ہے, اٹس ناٹ بائنڈنگ. اچھا اب ایک منٹ, ٹھیک ہے میں مفتی صاحب کے پاس جا رہا ہوں, یہ جس کا نام اٹ از ناٹ بائنڈنگ, شمیلہ صاحبہ میں مفتی صاحب کے پاس جاؤں گا اور اس کے بعد ہم بریک لیں گے. 1962 کے کنسٹیٹیوشن کے تحت یہ ایڈوائزری تھی, لیکن 1973 میں جو ہے اس کا ایڈوائزری نام ختم کر دے گا, اسلامی نظریاتی کونسل بنا دے گی. مفتی صاحب حنیف صاحب کی آپ نے بات سنی, میں 1973 کی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہوں, اٹ از ناٹ بائنڈنگ. شمیلہ صاحبہ کی بات بھی سنی. یہ کہہ رہے ہیں, حنیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو گردے دکھانا ہو تو بشیر کو دکھانا ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوا, میرے ایک دوست ہیں انہوں نے بشیر پہ دکھایا ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں, انہوں نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہے اور فی الفور آپ کو آپریشن کرنا ہوگا, اور جب اس کے بعد کھولا گیا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو مشین تو بہت بڑی بڑی غلطیاں کر دیتی ہے. آپ کسی کی عزت کو مشین کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے پاک دامن نہیں ہے, یہ آدمی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جب بھی تمہیں بدکاری کا ثابت کرنا ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم 4 گواہوں کو لے کر آؤ, ورنہ یہ اتنا عام ہو جائے گا کہ جب بھی کوئی چاہے کہ کوئی عورت کسی مرد کو مائل کرے اور مائل کرنے کے بعد اس سے بدکاری کر لے, وہ ریپ بھی نہ ہو, اور اس کے بعد جب اس سے وہ مطالبہ کرے کہ اتنے لاکھ روپے چاہیے, وہ کہے کہ نہیں ہے تو زیادہ DNA ٹیسٹ کے ذریعے ثابت کر دو کہ یہ ریپ ہوا ہے, اور جو ہے اس کو عورتیں جو ہیں مردوں کو مفتی صاحب, حنیف صاحب, شمیلہ صاحبہ, آپ وہ دروازہ کھولنا چاہتے ہیں کہ جو ہے اور جو سارے مرد جو ہے دنیا کے اندر ذلیل ہو کر رہے ہیں. جی شمیلہ صاحبہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے کر رہے ہیں, میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں, کسی کا اگر زنا بالجبر ہو رہا ہے تو کیا وہ بیچاری لڑکی یا خاتون جو نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا سینیریو, یہ نہیں بتاتا کہ زنا بالجبر ہے. ٹھیک ہے, یہ DNA ٹیسٹ صرف یہ بتا سکتا ہے کہ انہوں نے آپس میں بدکاری کی ہے. یہ ریپ کیسے ثابت کریں گے؟ 4 لوگوں کی ایڈلٹ کی گواہی وہ کہاں سے؟ ٹھیک ہے, مجھے بریک میں جانا ہے. حنیف صاحب آپ میرے ساتھ ہیں, حنیف صاحب میرے ساتھ ہیں. بات کہوں گا, میرا خیال ہے مفتی صاحب جو بات کہنا چاہ رہے ہیں, ان کے خیال میں زنا بالجبر نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہمارے معاشرے میں. میرا خیال ہے یہ ان کی بات کا مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی کچھ کیا ہوگا تو عورت کا کہیں نہ کہیں پہ ان کا خیال ہے کہ اس کا ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوگا, اور یہ ایک بہت ہی میرا خیال ہے بہت ہی ناجائز رویہ ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت ظلم ہوتا ہے, بہت ظلم ہوتا ہے. اچھا حنیف صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا, جی حنیف صاحب مجھے ایک بات بتائیے, مفتی صاحب ایک منٹ, مفتی صاحب ایک منٹ, اس سے ایک دروازہ کھل جائے گا. ٹھیک, مفتی صاحب ایک منٹ سے, حنیف صاحب مجھے ایک دروازہ کھل جائے گا غلط کاموں. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب, حنیف صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, اور یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے بریک کے لیے. مختارہ مائی کا کیس ہوا, اور مختارہ مائی کے کیس کے اندر پوری دنیا میں یہ آیا اوبیسلی کہ ان کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے, لیکن سپریم کورٹ کی جو فائنل ورڈکٹ آیا اس میں پتہ چلا کہ یہ ایک طرح سے گینگ ریپ تو نہیں تھا, اور اس میں انہوں نے ان لوگوں کو ہی پھنسا دیا مختارہ مائی نے جن کے ساتھ ان کی ذاتی دشمنی تھی, ان کے خاندان اور برادری کی.
تو ایک تیسرا بندہ جو کہ اس کیس کو دیکھ رہا ہے وہ مختارہ مائی کے اوپر ٹرسٹ کرے گا یا سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ پہ ٹرسٹ کرے گا جس میں سپریم کورٹ پارٹی نہیں ہے، نہ یہ کوئی پولیٹیکل کیس ہے؟ یہ سوال میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اس لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ بھی تو ایک پرسیپشن ہے نا کہ اگر کسی کو آپ نے دشمنی کے اندر پھنسانا ہو تو کیا ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے آپ ریپ پروف کر سکتے ہیں؟ اور ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک دو اور وائسز بھی آپ کو سنوائیں گے، خاص طور پہ ہمارے ساتھ ایک گائناکالوجسٹ بھی ہوں گے جو ہمیں بتا سکیں گے کہ ڈی این اے جو ہے کس حد تک یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جنسی طور پر یا مرضی سے جو ہے وہ جنسی تعلق استوار کیا گیا ہے۔ آج کا یہ اہم ایشو پاکستان کی خواتین کے حوالے سے، پاکستان کے نیکسٹ پرائم منسٹر جو آج کے پرائم منسٹر ہیں، نیکسٹ نہیں بلکہ موجودہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے حوالے سے اہم ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان کس طرح انصاف پر مبنی سوسائٹی قائم ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان جیسی پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر۔ واپس آتے ایک بریک کے بعد۔ اس پروگرام بہت بہت ویلکم۔ آج کا بڑا اہم ٹاپک ہے، اسلامی نظاتی کونسل نے ڈی این اے ٹیسٹ کو ایز اے پروف ریپ کے لیے رد کر دیا اور مفتی نعیم صاحب نے آج موقف دیا اپنے اس پروگرام میں کہ اس سے اگر ہم ڈی این اے ٹیسٹ کو رد کرنا شرعاً جائز ہے، 4 گواہی ہونے چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ تو ایک دروازہ کھل جائے گا جس میں معصوم مردوں کو جو ہے پھنسایا جائے گا، عورتیں جو ہیں وہ ان کو پھنسائیں گی ریپ کر۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں آسمہ جہانگیر صاحبہ، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی سروسز جو ہیں وہ عالمی لیول کی ہیں۔ آسمہ صاحبہ آپ اگر پروگرام دیکھ رہی تھیں، آپ نے سنا، کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ کیا آپ کی رائے اس کے اوپر؟ میں تو حیران ہوں اس لاجک کے اوپر۔ جی مجھے پچھلے 35 سال ہو گئے ان کیسز کو کرتے ہوئے، مجھے تو کوئی دھڑا دھڑ آدمی نہیں نظر آئے جن کو عورتوں نے جا کے بیچارے آدمیوں کو برگلایا ہو، بلکہ روزانہ عورتیں یہاں ریپ ہوتی ہیں۔ تو مولانا صاحب کیا پروٹیکشن آف معصوم آدمیوں کے ہیں؟ کون سا آدمی ہے جو ورگلایا جاتا ہے؟ اور آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے ریپ کے اوپر، تو پھر یہ بتا دیں کہ وہ جو 4 گواہیاں ہیں تو 4 لوگ جو کھڑے ہو کے ریپ دیکھ رہے ہوں گے، ان لوگوں نے کیا اس وقت ریپ کوئی کرے گا 4 لوگوں کے سامنے؟ کس قسم کی یہ بات اور کس قسم کی لاجک کر رہے ہیں؟ ان کو تو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی چھوڑ کے، ان کو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی تذلیل کر رہے ہیں عورتوں کی یہاں پہ بیٹھ کے، اور ان کو کوئی لاجک نہیں، یہ تو ایک مذاق بنا رہے ہیں نعوذ باللہ مذہب کا یہ بات کر کے۔ یعنی مرڈر کے اندر بھی آپ بلڈ سیمپل لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ جی آپ باقی فورینزک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور وہ پروف کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا؟ مگر اس کے اندر ان کو مردوں کی عزت کا بڑا معاملہ پڑ گیا ہے، یعنی مردوں کی ہم عورتیں عزت لوٹ رہی ہیں۔ ارے بھائی، یہ بھی کوئی مسئلہ کسی ملک میں ہے کہ عورتیں مردوں کی عزت لوٹ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ ہوا میں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ آسمہ جہانگیر ایک بدتمیز عورت ہے، ان سے بات کرنا بھی بدتمیزی سے کم نہیں ہے۔ مفتی صاحب یہ تو نہ کہیں بات تو آپ کرنے پرسنل کا نہ سلیقہ آتا ہے، نہ بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، مفتی صاحب ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ایسی اوپر شروع کر دی باتیں۔ مفتی صاحب ان کی رائے، اسلام اور قرآن اور حدیث نے جو بات کہہ دی ہے ہمارے نزدیک وہ دلیل اور حجت ہے۔ آسمہ جہانگیر جیسی 1000 عورتیں اگر لاکھوں عورتیں بات کریں، ہم اس کو نہیں مانیں گے جب ہمارے اللہ نے کلام پاک میں ذکر کیا ہے کہ زنا کے لیے ضروری ہے ثابت کرنے کے لیے کہ 4 گواہ موجود ہوں۔ اس کے علاوہ آپ یہ جتنے دلائل دے رہی ہیں یہ قرآن اور حدیث کے منافی ہے۔ اگر ان کو زیادہ شوق ہے تو اس ملک کو چھوڑ کے جائیں ان ممالک کے اندر جہاں پر جو اسلامی قوانین نہیں ہیں۔ آسمہ صاحبہ would you like to comment anything؟ حدیث کے اندر کوئی 4 گواہ نہیں ہے، حدود آرڈیننس پڑھ لیجئے گا۔ جی مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں 4 گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے ریپ کے اس کے لیے۔ حدود آرڈیننس جو ہے یہ خود جو بنایا گیا ہے مشرف کے دور کے اندر، اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، بہت غلطیاں ہیں اور غلط بنایا گیا۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم وہ لیں گے جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ آسمہ صاحبہ اسلامی نظاتی کونسل کا تو یہ آسمہ جہانگیر جو باتیں کر رہی ہیں یہ پتہ نہیں کون سی جگہ کی باتیں کر رہی ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے مردوں کو بسانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا دنیا کے اندر۔ دنیا میں ایمرجنسی نہیں ہے، دنیا میں رپورٹیں نہیں بنتی ہیں کہ مردوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، مگر دنیا میں یہ رپورٹیں کہ عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ رائٹ آسمہ صاحبہ اسلامی نظاتی کونسل کا فیصلہ جو ہے آپ کے خیال میں وہ بائنڈنگ ہوگا کورٹ کے ڈیسیژنز کے اوپر یا صرف ایڈوائزری ہوگا؟ کوئی بھی چیز پوری طرح سے بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے، مگر وہ ایک بڑا مثبت ثبوت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی یہی کہا کہ وہ شہادت کے لیے معین ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ شہادت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آسمہ جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، مفتی عبدالقوی صاحب کو بھی ان کریں گے، ہم پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بھی ہیں، ڈی این اے کے حوالے سے بات کریں گے۔ مفتی عبدالقوی صاحب، مفتی نعیم صاحب نے کچھ ویلڈ پوائنٹس اٹھائے ہیں اور بہت سے لوگ اسے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ایگری بھی کریں گے، لیکن 4 گواہ جو ہیں وہ تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے،
تو پھر ہم 4 گواہ کی بیس کے اوپر ڈی این اے کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ایز اضافی، یا ہم ریجیکٹ کریں گے جس طرح کہ اسلامی نژادی کونسل نے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے کہ اب تک جو کہ گفتگو ہوئی ہے نا جی، اگر اس کو قرآن و حدیث کے تناظر میں ہم دیکھتے اور حقائق و مشاہدے کے تناظر میں دیکھتے، صورتحال یہ ہے کہ ایک ہے حد، ایک ہے تعزیر، جی، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. میں تو چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوری عصمت، سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوری شخصیت اور ان کی نبوت کو اللہ نے یہ کہہ کر کہ قمیض کو دیکھ لیا جائے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، کہ اگر قمیض کا فلاں زاویہ اس انداز سے ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام معصوم بھی ہے اور ان کی نبوت کے اندر عصمت بھی موجود ہے. اور اگر خدا نخواستہ یوں نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں سائنسی آلات کو کام میں لانا یہی اسلام کی تعلیمات ہے. لیکن مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، مفتی نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ایک ڈاؤٹ تو ہے نا کہ وہ غلطی ہو سکتی ہے اس سے. میں اس طرف نہیں جا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو ہمیں یہ فرق کرنا ہے کہ 4 گواہ حدود کے لیے ہے اور تعزیر کے لیے 4 گواہوں کی کوئی شرط نہیں ہے. نہیں، ریپ کے لیے 4 گواہ ہیں کہ نہیں؟ آپ ریپ کی طرف آتے ہیں، اور زیادتی جو ریپ کے حوالے سے بھی میں یہ بات کہوں گا کہ ایک ہے بالرضا، ایک ہے بالجبر کی بات ہو رہی ہے. بالجبر کی جب بات ہوگی تو اس وقت جو چیز بھی بطور قرائن کے اور بطور شواہد کے عورت کی مظلومیت کے اوپر گواہی دے، ہم اس کو تسلیم کریں گے. ڈی این اے کو تسلیم کرتے ہیں آپ؟ بالکل تسلیم. لیکن مفتی صاحب اگر 4 گواہ نہ ہوں تو پھر کس طرح آپ شرعی کرائٹیریا پورا کریں گے ایویڈنس کا؟ میں وہی بات تو کہہ رہا ہوں نا کہ حد اور تعزیر کے درمیان میں ریپ کی بات کر رہا ہوں. جب ریپ کے اندر اگر ایک گواہ بھی ہو، اگر ڈی این اے ٹیسٹ ہو تو اس کو تعزیر کے طور پر یقیناً سزا دی جائے گی. مفتی نعیم صاحب کمنٹ کرتے پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہا ہوں. مفتی صاحب آپ سے برعکس موقف ہے. ایک اور مفتی ہمارے پاس قابل احترام موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریپ کے لیے ایک گواہ بھی کافی ہے، گواہ نہ بھی ہو تو شہادت جو ہے وہ کافی اور ڈی این اے ایکسیپٹیبل ہے. میں آپ سے پہلا سوال تو یہ کرتا ہوں کہ ڈی این اے ٹیسٹ یہ کیسے بتائے گا کہ یہ ریپ ہے یا رضامندی سے زنا ہے؟ آپ جواب دیں اس کا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 95% جو واقعات ہیں اس کے اندر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جبر اور ظلم جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے. جاوید صاحب، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بتا دیجئے کہ یہ کس طرح آپ تو ڈی این اے سے واقف ہیں، یہ مفتی نعیم صاحب نے سوال اٹھایا کہ یہ کس طرح بات چلے گا ڈی این اے کے ذریعے کہ زبردستی ہوئی ہے، زبردستی یا بالرضا ہوا ہے؟ دیکھیں کامران، جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا جی، دین اور سائنس یہ کمپلیمنٹری ہے، کانٹراڈکٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک کمپلیمنٹ کرتے ہیں. جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں، مفتی نعیم صاحب اور مفتی صاحب نے فرمایا، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 4 گواہوں کی ضرورت ہے، دو گواہ وہ سائنسدان کیوں نہیں ہو سکتے جنہوں نے ڈی این اے کیا ہے، جنہوں نے فورینسک ایویڈنس لائی ہیں؟ تو یہ تو آسانی پیدا ہوئی ہے کہ وہ گواہی کیوں نہیں دے سکتے کہ جی یہ ڈی این اے اس بندے کا تھا. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ وہ، اور مفتی صاحب کا سوال ہے، بڑا ویلڈ سوال ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ریپ ہوا ہے، یہ بالرضا ہے یا ریپ ہے. دیکھیں ایک چیز پہ آپ بیس کبھی بھی نہیں کرتے، آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس لیتے ہیں. ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا اچھا واقعہ پیش کیا گیا، تو آپ سارا کچھ پزلز کو جوڑ کے ایک پکچر بناتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ کہ آپ کس طرح اسٹیبلش کریں گے؟ دیکھیں وہ اس میں اور بہت سارا ایویڈنس ہے. آپ بالوں کا ایویڈنس لیتے ہیں، اگر کسی نے بال کھینچے ہوتے ہیں، اگر عورت نے ریزسٹ کیا ہوتا ہے تو اس کا بے انتہا ایویڈنس ہوتا ہے. باڈی پارٹس پہ سکریچز ہوتے ہیں اگریسر کے، وکٹم کے بڑے پارٹس پہ ہوتے ہیں، اور اس سے بھی آپ ڈی این اے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈی این اے اسی کا ہی کہ نہیں. بال سے بھی ڈی این اے لیا جاتا ہے، کوئی سیمن سے یا صرف اس سے نہیں. اور یہ پوری پزل آپ ملاتے ہیں، آپ کو 10,000 سیمپل لینے پڑتے ہیں. ڈی این اے ایک سائنٹیفکلی 100% ویلڈ ایویڈنس ہے. ایبسلیوٹلی. اور یہ 50 سال کے بعد بھی ویلڈ رہتا ہے، اگر آپ قبر میں بھی کر دیں، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. 5 سال میں اسلامی نژادی کونسل کے حوالے سے کوئی ایسا ریولوشنری سٹیپ نہیں اٹھا سکیں کیونکہ آج آپ اس فیصلے کو رد کر رہی ہیں. جی دیکھیے کامران صاحب، یہ واقعی بہت افسوسناک بات ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں 20 ممبران میں سے صرف ایک عورت کا ہونا مینڈیٹری ہے. آئی تھنک اگر میں نیشنل اسمبلی میں ہوتی تو میں اس کی امینڈمنٹ کے لیے ضرور موو کرتی، لیکن میں پروونشل اسمبلی میں ہوں. میں چاہوں گی کہ کوئی ایک عورت ضرور یہ امینڈمنٹ موو کرے. اگر 50% جو ہے پاکستان کے اندر خواتین ریپرزنٹیشن کرتی ہیں تو کم از کم اس کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں ایک خاتون نہ ہو،
कम से कम 30% हो, 40% हो, मैं नहीं कहती 50% हो, लेकिन 20 लोगों में से एक औरत, और वो भी डॉक्टर सिद्दीकी साहिबा हैं, उनका पता नहीं कि उन्होंने ये जो डिक्लेरेशन आई है इसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है क्या नहीं है। देयर इज वन वुमन एंड वी डोंट नो कि उनका क्या मौक़िफ़ इसके ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने पहले कहा कि पिछले 10 साल में कोई कारकर्दगी नहीं रही है, इनको रेफर होते हैं केसेस, और एक ही केस 2005 में रेफर हुआ जो भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया हस्बा बिल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए आफ्टर ऑल काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो मेंबरान इंसान है ना जी, फरिश्ते तो नहीं आए ना अल्लाह ताला की तरफ से, इंसान है ना, ये भी तो गलती कर सकते हैं, इनकी भी तो सोच समझ पे मतलब किसकी पाबंदी है, जिसकी जो मर्जी आए, किसी का बेंट ऑफ शमीला साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक पे जाना है, तो इसके ऊपर टोटली बेस करके मैं नहीं समझती। लेकिन देखिए इनके फैसले एडवाइजरी हो सकते हैं, लेकिन वो जज साहिबान के जजमेंट्स पे अफेक्ट कर सकते हैं। नहीं, वो तो जजमेंट पहले आ चुकी। 21 मई 2005 को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है कि महज डीएनए टेस्ट की बुनियाद पर हदूद ऑर्डिनेंस के तहत दी जा सकती है। नहीं, ये फैसला देखिए बात सुने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आया था, ठीक है, चलो ठीक है, अब मुझे ब्रेक पे जाना है, ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, और इसमें यही चीज रेफर की गई है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुफ्ती नईम साहब, मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मुफ्ती कवी साहब के लिए भी, कि आप चले शमीला फारूकी साहिबा, डॉक्टर साहब जो है, और आसमा जहांगीर साहिबा, ये तीनों तो शरीयत के स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन आप दोनों तो अथॉरिटी हैं ऑर्थोडॉक्सी की, आप दोनों ही माशाल्लाह मुफ्ती हैं, तो क्या वजह है कि मुफ्ती नईम साहब आपके ओपिनियन में डिफरेंस है, और दूसरे जो मुफ्ती साहब हैं अब्दुल कवी साहब, उनके ओपिनियन में बिल्कुल डिफरेंस है डीएनए टेस्ट को लेके एज अ शरई एविडेंस अबाउट हदूद और जिना। इस पे बात करूंगा मुफ्ती नईम साहब, मुफ्ती कवी साहब और बाकी पैनलिस्ट से इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मज़ार कायद पर एक खातून के साथ उनके हस्बैंड के सामने इज्तिमाई ज्यादती हुई और इस वजह से सारा ये मामला उठा और डीएनए टेस्ट को एडमिसेबल माना उस वक्त पुलिस ने पेश किया, और लेकिन इस्लामी निजाती काउंसिल ने जो है उसको कुछ दिन पहले गैर शरई करार दे दिया है। मैं मुफ्ती नईम साहब के पास जा रहा हूँ। मुफ्ती नईम साहब का भी ये ख्याल है कि 4 गवाह लाजमी है, रेप के लिए डीएनए टेस्ट को रद्द किया जाए, लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी साहब कहते हैं कि नहीं, डीएनए इज इनफ। आपने डॉक्टर साहब कुछ सवाल पूछा मुफ्ती नईम से, तो मैं जाऊँ फिर मुफ्ती नईम साहब के पास। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस्लाम जब बिजली चली थी ना, ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी आई थी, तब भी खतरे में पड़ा था, कहा गया था कि ये बिद्दत है। जब चांद पे हमने कदम रखा था इंसानों ने, तो वो भी खतरे में था, और फिर क्लोनिंग शुरू हुई तो खतरे में था। और अब मेरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब माशाल्लाह, हम तो बहुत गुनाहगार आदमी हैं, ये तो माशाल्लाह हम इनसे सीखना चाहते हैं, लेकिन डीएनए एक इंतहाई टेक्निकल चीज़ है, और आई वंडर कि इनकी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में कितने साइंटिस्ट को इन्होंने कंसल्ट किया था कि डीएनए है क्या, उसमें मशीनें नहीं इन्वॉल्व, उसमें तो आपकी थंब प्रिंटिंग है, जैसे आपका थंब का इंप्रेशन दूसरा है, फिर ब्लड ग्रुप भी गलत है, तो फिर तो वो भी एज एन एविडेंस गलत है। फिर कुछ मैं समझता हूं कि ये तो आप सवाल क्या कर रहे हैं मुफ्ती नईम साहब से? मैं मुफ्ती साहब से पूछ रहा हूं कि इनको पता है विदाउट डीएनए क्या है? डीएनए स्टैंड फॉर व्हाट? डीएनए स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये पूछ रहे डॉक्टर जावेद अकरम। और मेरा सवाल आपसे ये कि आपके और मुफ्ती अब्दुल कवी की राय में फर्क क्यों है 4 गवाहों और रेप को लेके? जी, दोनों बातें जवाब देता हूँ जनाब। डॉक्टर साहब का जवाब ये है कि डॉक्टर साहब चांद पे जाना और दूसरी मिसालें दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसको इस मिसाल पर कयास न किया जाए। यहाँ पर इज़्ज़त का मसला है, यहाँ पर एक आदमी की इज़्ज़त का मसला है, उसको तबाह करने वाली बात है इज़्ज़त को। लिहाजा मशीन साइंस, मौजूदा साइंस बदलती रहती है, हालात के वजह से बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो मौजूदा साइंस के तब्दील होते रहे। कुरान और हदीस जो है वो हमेशा के लिए है और हमेशा रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। दूसरी बात यह है कि मैं ये नहीं कहता कि हुदूद आर्डिनेंस एक अलग चीज़ है, ताज़ीरात अलग चीज़ है। डीएनए टेस्ट के ज़रिए अगर कोई चीज़ साबित होती है और कुछ मामूली सी शहादत भी मिलती है तो आप कोई ना कोई सज़ा दे सकते हैं, लेकिन हुदूद जारी करना जो इस्लाम ने रखा है वो बग़ैर शहादत के कभी नहीं होगा। बाकी ताज़ीरात की हद तक, कोई सी सजा की हद तक अगर कुछ दी जा सकती है, ठीक है। मौजूदा साइंस की मुफ्ती साहब, अगर कोई बेगुनाह भी तो साबित हो सकता है, डीएनए ये भी तो बता सकता है कि ये किसी पे इल्जाम गलत लगाया जा रहा है, वो तो उसको प्रोटेक्ट भी करता है। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब, अगर 4 गवाह ना हो रेप के, तो फिर रेप तो कभी प्रूव नहीं हो सकता, ऐसे ही है? नहीं, मैंने तो पहले अर्ज किया कि मेरी बात में और मुफ्ती साहब की बात के अंदर कोई फर्क नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक है हद। हद के लिए तो अल्लाह का कुरान वाज़े अंदाज में कह रहा है कि वल्लाती यातीन अल-फाहिशा, कि अगर खुदा न खास्ता कहीं बदकारी की कोई कैफियत बनती है तो उसके लिए 4 गवाह होंगे।
اسی طریقے پہ لیان کے اندر بھی 4 مرتبہ ان سے قسم لیا جاتا ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک محترمہ بیچاری عورت کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ظلم ہوا ہے، کہیں طرح کا کوئی جبر ہوا ہے، اگر ایک گواہ بھی ملتا ہے، میں تو کہتا ہوں قرائن، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ جناب کوٹ کیا ہے اس کے اندر تو اللہ کا قرآن جو ہے ایک عورت کے ایک قمیص کے پہلو کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری عصمت کو اور پوری ان کی نبوت کی اللہ رب العالمین اس کی تائید فرما رہے ہیں۔ معنی یہ ہے تو کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس ایڈمیسیبل ہونا چاہیے۔ ہر طرح کا مفتی نعیم صاحب مجھے ایک بات بتائیے، پھر میں شمیلہ صاحبہ کے پاس جانا ہے کہ اگر عورت کا واقعتاً ریپ ہوا ہے اور اس کو 4 گواہ نہ ملے، ایک گواہ ہو یا ایک گواہ بھی نہ ہو، تو پھر تو اس کا مطلب اس کو کس طرح انصاف ملے گا؟ سوال میرا آپ سے یہ ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ اس کو حدود آرڈیننس کے علاوہ حکومت کے پاس بہت طریقے سزائیں دینے کے، تعزیرات کر لیں، ان کو جیل میں بند کر دیں، 2-4 سال کی سزا دے دیں، لیکن حد زنا جو ہے وہ قطعاً جاری نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن کے مطابق 4 گواہ نہ ہو۔ 2-4 سال کی بات نہیں ہے، 2-4 سال کی بات نہیں ہے، 2-4 سال کی بات نہیں ہے، اگر اس کے اندر ظلم شامل ہے، اگر اس میں جبر شامل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی بستی کے اندر مجھے ایک مقتول ملا جس بیچارے کو ظلمن اور جبرن قتل کیا گیا تو میں تمام بستی والوں کو اڑا دوں گا۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں میں مفتی صاحب سے سوال کر رہا ہوں کہ وہ 2 سائنسدان کیوں نہیں ہو سکتے جنہوں نے ڈی این اے پہ کمنٹ کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ڈاکٹر صاحب کو مطلب ہی نہیں پتا۔ مفتی صاحب دیکھیں جب ہمارا دین آیا تھا اس وقت شہادت سے مراد یہ کہ کسی نے واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ سر واقعات ہوتے ہوئے ڈائریکٹ تو دیکھا، پھر تو دنیا میں کسی کو کوئی بھی ایکیوز نہیں ہوگا کہ یہ ریپ ہوا ہے یا زنا ہوا ہے۔ مفتی صاحب اب دنیا بہت آگے چلی شمیلہ گئی صاحبہ، ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ سے ہم گاڑیوں پہ آ گئے ہیں، دنیا آسمانوں پر چلی جائے، چاند پر چلی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے صحیح ہے۔ اللہ نے ہمارا بڑا آسان دین بنایا ہے، شمیلہ سب سے صاحبہ آسان اس کو آسان رہنے دیتے ہیں۔ آسان دین کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ نے آزاد دی ہے آ کر جو اس کو ذبح کرنا شروع کر۔ ٹھیک ہے، شمیلہ فاروقی صاحبہ بینگ اے وومن جو ہے آپ کیا فیل کرتی ہیں کہ یہ اوبویسلی سوسائٹی کے اندر جو ہے جس طرح کے لاز بن رہے ہیں، ایک موقف یہ کہ قرآن و شریعت کے عین مطابق ہے، تو پھر اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں گنجائش تو ہے نہیں؟ نہیں دیکھیے کامران صاحب، بالکل گنجائش ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کی جو یہ کاؤنسل ہے اس کے اندر ابھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی کلوننگ حرام ہے، آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی باڈی پارٹ کے لیے گرو کرنا ہے یا کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے تو پھر جائز ہے، کر لیں۔ تو دیکھیے اسلام جو ہے نا وہ ایک مشکل ریلیجن نہیں ہے، وہ آپ کو یہ فیسلٹیز دیتا ہے کہ جہاں ضرورت ہو کریں۔ دیکھیں بڑی چھوٹی سی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جاؤ جی، اگر تمہیں جانا پڑے تو۔ اب چین میں تو کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے تو نہیں جاتا تھا نا، تو کیا مطلب یہ ہوا کہ یہ غیر شرعی ہو گیا؟ دیکھیں نا، جہاں ضرورت پڑتی، جہاں آپ کو ڈی این اے ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے وہاں پر آپ ڈی این اے ٹیسٹنگ کرائیں، اور اگر وہ ایویڈنس اوور ویلمنگ ہے، پروف کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے وکٹم کو، تو استعمال کریں۔ یہ ڈیکلیریشن جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی طرف سے آیا، یہ تو ریپسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے بھائی۔ ٹھیک ہے مفتی نعیم صاحب، آپ نے بات سن لی شمیلہ صاحبہ کی بھی۔ میرے پاس ایک اور کیس ہے آپ کے لیے۔ 4 فروری 2005 کا واقعہ ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس اٹھایا گیا۔ لنڈن میں ایک شخص ہے، اس نے اپنی وائف پہ الزام لگایا اور اپنی اولاد کے حوالے سے اس کو ڈاؤٹ تھا کہ اس کی ہے یا نہیں، اور اس کے ڈی این اے ٹیسٹ کا مطالبہ کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطالبہ شرعی طور پہ جائز ہے کہ ڈی این اے ثابت کر دے کہ اس نے اپنی بیوی پہ جو الزام لگایا، انگلینڈ میں مقیم شخص ہے، پاکستان مقیم اپنی بیوی پہ جو الزام لگایا کہ وہ بچی اس کی نہیں ہے، اگر ڈی این اے ٹیسٹ یہ ثابت کر دے بچی اس کی نہیں ہے تو وہ بچی اس کی نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ وہاں بھی ویلڈ نہیں ہے؟ دیکھیں جہاں تک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی یہ نفی کرتا ہے کہ میری بچی نہیں ہے، اس کے لیے اسلام نے اور قانون بنایا ہے کہ ایک آدمی یہ نفی کرتا ہے کہ میری بچی نہیں ہے، اس کے لیے یہ 4 شہادت شرطی ہیں، اس کے لیے اور مسائل ہیں، ڈی این اے ایڈمیسیبل ہے، ثابت کرنے ہوں گے، ڈی این اے ایڈمیسیبل ہے، خون کو کا ثابت کرنے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ نسب جو ہے اس سے منفی ہوگا، ختم ہوگا۔ اس لیے کامران صاحب، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجیز یہ بھی کہتا ہے کہ یہ پیٹرنٹی ٹیسٹ کے لیے جائز ہے، یہ بتا دیں مفتی صاحب کو۔ ٹھیک ہے جی، میں آخر میں میں کہہ رہا ہوں، میں تو منع نہیں کر رہا ہوں کہ ناجائز ہے۔ آخر میں ایک جملہ کہوں گا، ایک جملہ کہوں گا کہ رویت ہلال کمیٹی کا مسئلہ ہو تو ماہرین فلکیات کی بات کو نہ مانا جائے، اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ ہو تو پھر ان کے ماہرین کو نہ مانا جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے زمانے کی ملائیت یہ تاثر دے رہی ہے کہ خدا نخواستہ اسلام جو ہے اس کا علم سے تعلق نہیں۔ میں بڑے ادب سے کہوں گا اسلام علم کا دین ہے، عقل کا دین ہے اور سائنس کا دین ہے۔ بہت شکریہ آپ تمام پیرلسٹ کا جو اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ویورز، ہم ماضی میں بھی اور آج بھی ایک اہم ترین ایشو اٹھایا،
اس کا تعلق صرف مذہب سے نہیں بلکہ مذہب کیونکہ اسلام اپنے آپ کو صرف مذہب نہیں سوشل کوڈ کے طور پر بتاتا ہے، سوسائٹی ہے، اسلامک سوسائٹی ہے جس میں رہنے کے کچھ اصول ہیں اور ان کے اندر فیسلٹی پیدا کی گئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ سائنس کی جس طرح دوسری چیزوں سے استفادہ حاصل کیا ہے مسلمانوں نے اور ہمارے اسکالرز نے، اس طرح شاید ڈی این اے جو ہے اس سے بھی کبھی استفادہ حاصل کیا جائے۔ لیکن اگین قرآن شریف کی جو دلیل ہے اور جو حجت ہے 4 گواہوں کی، اس کی بیسٹ انٹرپریٹیشن میں تو نہیں کر سکتا، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، اس کے لیے تو مفتی نعیم صاحب ہوں گے یا مفتی عبدالقوی صاحب ہوں گے یا کچھ اسکالرز ہوں گے اسلام کے جو کر سکیں گے۔ ہمارا منشا آپ کو انفارم کرنا تھا اہم ترین ایشوز کے اوپر۔ ہمیں نیکسٹ ویک تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔